إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي قلب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مرحبا أحمد رضا مخدوم ما مرحبا احمد رضا مخدوم ما اہل سنت را امام با صفا گم رضائش در رضائے مصطفیٰ زان سبب شد نام او احمد رضا مذہبش تبلیغ حمد کبریا مشربش تلقین نعت مصطفیٰ متقی صوفی ولی لا ریب فی مفتی دین مبین یکتا فقی حب محبوب خدا اسلام ہو سب کچھ اس میں حب محبوب خدا اسلام او دین او ایمان او پیغام او دین زندہ شد ز تعلیمات او علم تابان شد ز تصنیفات او اور اگر بریلی شریف کے صحن کا تصور رکھ کر سوچیں تو یہ سمجھ آتی ہے تیری شان میں جو کچھ کہوں اس سے ورا تم ہو تسلیم جہاں میں عرفاں اے شاہ احمد رضا تم ہو غریق بحر الفت مست جام بادہ وحدت محب خاص منظور حبیب کبریا تم ہو جو مرکز ہے شریعت کا مدار ہے اہل طریقت کا جو محور ہے حقیقت کا ایسے کتب اولیاء تم ہو یہاں آ کر ملے نیرے شریعت و طریقت کی سینہ مجمع البحرین ایسے کتب اولیاء تم ہو حرم والوں نے مانا تجھے اپنا قبلہ و کعبہ حرم والوں نے مانا تجھے اپنا قبلہ و کعبہ جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت قسیم نعمائے
जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुजूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असले कायनात, मकसद कायनात, मंबे कायनात, मलजे कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जाने जहान कायनात, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज करने के बाद मुक़्तदर सादात इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, साहिबान मोहब्बत व मवद्दत, आशिकान रसूल, उलमाए अस्हाब रसूल, वबस्तगान दामन आले रसूल, बजवात सियालकोट की सरजमीन पर अज़ीमुश्शान इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में हम सब की हाज़िरी है। खूबसूरत लोग, मेहनती और दीन का दर्द रखने वाले अंजमन फैज़ान गौसो रज़ा, अल्लाह इनको सलामती अता फरमाए और मालिक मुंतज़िमीन को उनकी हुस्न नियत से बढ़कर जज़ा अता फरमाए। अहलुल्लाह के ज़िक्र में अल्लाह ने ऐसी चाशनी रखी है कि इस ज़िक्र के होते हुए दिल की दुनिया बदलती रहती है, दिल के अंदर वो कफ़ियात उतरती है। मौसम बरसात के अंदर वो बारिश का इतना फैज़ान नहीं होता जितना औलिया के ज़िक्र में अल्लाह रहमतों का नज़ूल करता है तो दिल सुथरे होते हैं, दिल बागो बाग होते हैं, दिलों के अंदर कफ़ियात तारी होती है। आज जिस हस्ती का हम ज़िक्र नूर कर रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें अपना क़ुर्ब ख़ास इस तरह का अता फरमाया। अल्लाह के इतने मकबूल बंदे और इतने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में रहने वाले वो खूबसूरत हस्ती, अल्लाहु अकबर, उनका ज़िक्र नूर ऐसे लग रहा है कि अल्लाह के फरिश्ते रहमत के पंखे झुला रहे हैं और अल्लाह की ख़ास करम नवाजियाँ अल्लाह के फजल से हमें नसीब हो रही है। यकीनन स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा और आप सब हजरात अल्लाह के फजल से नबी पाक के मुहिब्बीन में अल्लाह मुंतज़िमीन के लिए बहुत सारी खैरात और खैर इनका मुक़द्दर फरमाए। अहलुल्लाह के ज़िक्र को सुनने की जो कोशिश में लगा रहता है, तो में लगा रहता है, अहलुल्लाह की बारगाह में पहुँचने के लिए सोचता रहता है और अहलुल्लाह की मजलिस को जो बंदा हासिल करने की तमन्ना रखता है और पहुँचने के लिए कोशिश जारी रखता है, अल्लाह उस बंदे को खैर की चाबियाँ नसीब कर देता है उसे। और हम अल्लाह का फजल है, अहले हक, अहले सुन्नत व जमात, हमारा तो शनाख्ती कार्ड ही अल्लाह के वली है, आइडेंटिटी कार्ड हमारा अहलुल्लाह है। बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी, शनाख्ती अलामत बहुत सारे ओहदे दिखाते हैं, बहुत सारे वो मामलात दिखाते हैं, वजारतें, अमारतें, बहुत सारी ऐसी सीटें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं अपनी आइडेंटिटी में, अपनी पहचान में, अपने फ़ख्र में और अपने तारुफ में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी आइडेंटिटी, हमारा शनाख्ती कार्ड अल्लाह के वली हैं, अहलुल्लाह हैं, औलिया हैं। अल्लाहु अकबर। क्यों? पहली उम्मतों में वो सच्चा होता था जिसमें अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा होते थे
اور اب سرکار پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اب قیامت تک نبی پاک کے غلام ہی دین کا کام کریں گے. حضور کے نائبین ہی تشریف فرما ہوں گے. اللہ والے ہی دنیا میں جلوہ گر ہو کر اس دین کے پرچم کو بلند کریں گے. تو پہلی امتوں میں جس جماعت میں نبی ہوتے وہ سچی ہوتی، تو اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہیں. اپنی آئیڈینٹی میں، اپنی پہچان میں اور اپنے تعارف میں لوگ وکلاء دکھاتے ہیں، وزراء دکھاتے ہیں، جی بڑی بڑی سیٹیں، بڑے بڑے عہدے اور بڑا کچھ دکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی ولی بھی ہے، کوئی مہر علی، کوئی جماعت علی، کوئی ہند الولی، کوئی امام اعظم، کوئی غوثی اعظم، اللہ اکبر، کوئی احمد رضا، کوئی دکھا دو. تو اپنی پہچان میں وہ سب کچھ دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی نہیں دکھا سکتے. میں بہت جونیئر ہوں یہ علماء جو بیٹھے ہیں ان سے، اور آپ لوگ محبین ہیں، آپ مجھ سے بہت افضل ہیں علم میں، عمل میں، لیکن میں ایک محبت کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان سے کوئی پوچھے کہ کوئی ولی دکھاؤ تو سر نیچے ہو جائے گا، آنکھیں نیچے ہو جائیں گی. لیکن ہم میں اگر کوئی بندہ پوچھے کوئی ولی دکھاؤ، ہم ایک نہیں اللہ کی قسم ہزاروں اصحاب کہف جیسے ولی دکھا سکتے ہیں. آپ اس پہ غور کریں، سمجھیں، اس پہ فکر کریں. آج فتنوں کا دور ہے، تو فرقہ پرستی کا دور ہے. بہت سارے ایسے آرٹیفیشل پھول، گملے موجود ہیں. لوگ حسن دیکھ کر ان کے قرب میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں بڑا سونا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ تو آرٹیفیشل ہے، یہ تو بناوٹی ہے. حق سچ کی پہچان، اللہ اکبر. مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، یارو داڑھی بھی نہیں، پگ بھی نہیں، جبہ و قبہ و دستار بھی نہیں. حق کی پہچان ولایت ہے. اب دیکھیے نا، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور نیک عمل، یہ دو چیزیں ہیں، اور ان کا حاصل ولایت ہے. ایمان ہوگا اور نیک عمل ہوگا تو حاصل کیا ہوگا؟ ولایت. ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو، سجدے بھی ہو، مسجد بھی ہو، نماز بھی ہو، تلاوت بھی ہو، سب کچھ ہو، ایمان بھی ہو، تو پھر اس گروہ میں ولی کیوں نہیں، ولایت کیوں نہیں؟ اگر ایمان سچا ہے، عمل صالح ہے، تو پھر پھل تو ولایت کی صورت میں آئے گا. درخت بھی ٹھیک ہو، جڑیں بھی گہری ہوں، پھلدار درخت بھی ہو، پھل نہ لگے، یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ پھل نہ لگے؟ پھل تو ضرور لگے گا. زمین بھی ٹھیک ہو، پانی بھی دیا جائے، اصل بھی ٹھیک ہو، نسل بھی ٹھیک ہو، تو پھر پھل کیوں نہ لگے؟ پتہ چلا جڑیں یا خراب ہیں، یا پانی صحیح نہیں، یا نسل صحیح نہیں، یا پھلدار درخت نہیں. اگر درخت صحیح ہے، زمین صحیح ہے، اصلی نسلی درخت ہے، تو پھر پھل ضرور لگے گا. ایمان کا درخت، ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں، زمین ایمان کی ہو، اور عمل صالح کا درخت لگے، تو پھر جو پھل لگے گا ولی ہوں گے. ولایت پھل ہے. ہر کوئی کہے کہ میں سچا ہوں، ہماری نہ تربیت ہے نہ طبیعت ہے، ہم جوڑنے والے لوگ ہیں. لیکن ادب سے گزارش کریں گے کہ جب دو چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر پھل ضرور ہوگا. تو اب
مقتدر سامعین، اللہ کے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں آج خیرات پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہو. اہل حق کے جلوے چاروں طرف نظر آ رہے ہیں. میں اس خوبصورت کانفرنس میں محبت سے کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں ایمان کی زمین اور یہ جڑیں اور یہ عمل صالح کا درخت اور پھل اگر تمہیں نظر آئے گا، اس پھل کا نام اہل سنت و جماعت. اہل اللہ کی ایک بہت خوبصورت تشریح کہ جس جگہ مودت اہل بیت ہوگی وہاں ولایت ہوگی. ولی تب بنتا ہے، یہ اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، صرف کتابوں کے لفظوں پر نہیں، حقیقت میں. اس راہ کا چھوٹا سا مسافر ہونے کی حیثیت سے یہ بات اب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ولی وہ بنتا ہے، پہلی بات تو ولایت، ایمان اور عمل صالح. اب ولی وہ بنتا ہے جس کو باطنی طور پر آل رسول سے فیضان نصیب ہو. حضور مجدد پاک نے باقاعدہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے یہ باقاعدہ طور پر کوٹ کیا ہے کہ جب ولایت کی سند نصیب ہوتی ہے، اس دفتر میں نام لکھا جاتا ہے کہ یہ ولی ہے، اس کا پروسیس بڑا مشکل ہے، پروسیس بہت اوکھا پروسیس ہے. یارو کو چھوٹا پروسیس ہوگا. آج جرنل بننے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے، کون سی کوالٹیز ہوں، کون سی ایجوکیشن ہو کہ ایک جرنل نے بننا ہے. ایک نظام ہے فوج کا، پولیس کا، کسی بھی محکمے کا، اس میں ساری کی ساری شرائط رکھی جاتی ہیں کہ یہ ایجوکیشن ہو، یہ شرط ہو، پھر اس کی جو سی آر ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے، اس پر بھی دیکھا جاتا ہے. پھر فائنل طور پر بینچ بیٹھتا ہے کہ اس کو آگے عہدہ دینا ہے یا نہیں دینا. میجر سے صوبیدار، اللہ اکبر جل شانہ، صوبیدار میجر، پھر میجر، اور پھر آگے جو درجے دیے جاتے ہیں، بہت بریک پروسیس سے گزر کر وہ عہدے دیے جاتے ہیں. یارو اگر دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اتنا پروسیس ہے تو حق کا جو نظام ہے، ولایت کا جو نظام ہے، وہ ایرا گہرا اور نتھو خیرہ حاصل کر لے گا 4 چھاپے پہن کر، بال لمبے رکھ کر، عقید و ایمان کی فکر نہ ہو، اور بس ٹھیک ہے، گندا مندہ بندہ جو 4 دن 10 دن 2 مہینے نہ نہائے وہ ولی بن جاتا ہے. اگر ظاہری طور پر اس نظام کے اندر عہدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایجوکیشن کی شرط ہے اور دیگر شرائط ہیں، تو ولایت کے لیے بھی خدا کی قسم ایسی شرائط ہیں. اور ان شرطوں میں سب سے پہلی شرط ہے کہ بندے کا عقیدہ اہل سنت و جماعت جیسا ہو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں، ہوا میں اڑ رہا ہو، ہوا میں اڑ رہا ہو، استدراج ہو اس کے پاس، بہت کچھ دکھا دے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تو پیران پیر کہتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جو مہر لگاتے ہیں، سب سے پہلے فائل بغداد شریف میں جاتی ہے. یہ ہستی مہر لگاتے ہیں، اور مہر لانے والی شخصیت یہ پھر سرکار کے دربار میں پہنچاتے ہیں. لیکن سرکار اپنی شفقت سے فائل کو دیکھ کر پھر شہنشاہ بغداد کے پاس بھیجتے ہیں، فرمایا میرے بیٹے اگر تو پاس کرے گا تو میں مدینے والا بھی پاس کروں گا، میں بھی اسے پاس کروں گا اگر تو پاس کرے گا. اللہ اکبر. وہ شہنشاہ جو ولایت کی مہر لگاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہو، بہت کچھ کرتب دکھا رہا ہو. فرمایا یہ ولایت کی پہچان نہیں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں فتح الربانی شریف میں کہ ولایت کی پہچان ہے کہ سب سے پہلے دیکھو کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے.
اس کا نظریہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کا عمل مبارک نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہے، حضور کی شریعت کے مطابق ہے، تن من میں نبی پاک کا طریقہ ہے، اگر ہے تو پھر تو کلام ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو فرمایا اڑتا رہے، اڑ کر جہنم میں پہنچ سکتا ہے، ولایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ولی ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ فکر امام احمد رضا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک نور کا فیضان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک تو یہ ولایت، اور دوسرا یہ کہ جس میں ولی ہوں گے، جو ولی ہوگا اس میں حب اہل بیت ہوگی، مودت اہل بیت ہوگی۔ محبت اہل بیت کے بغیر کسی جہان میں گزارا نہیں، نبی پاک کی آل سے وفا کیے بغیر، نبی پاک کی آل کی محبت کے بغیر کسی جگہ پر بھی بندے کی قبولیت نہیں ہو سکتی، سوچ بھی نہیں کوئی سکتا، امپاسبل ہے۔ ان خیال است و محال است و جنون، یہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک کی محبت، نبی پاک کی آل کی محبت، اہل بیت کی محبت اگر نہیں، یہ سوچ ہو سکتی ہے، اس مدرسے میں داخلہ بھی نہیں مل سکتا، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ڈگری لینا تو بڑی دور کی بات ہے، داخلہ بھی نہیں ملے گا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا یا محبت اہل بیت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس اعتبار سے اگر محبت مودت اہل بیت ہوگی تو پھر ولایت نصیب ہوگی۔ آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر مودت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، تنقید نہیں، اصلاح کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ آنکھیں رکھتے ہیں، آپ دل رکھتے ہیں، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ 15ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں، دو تفرقہ پرکوی کا دور ہے، لیکن بہت ساری چیزیں عیاں ہیں، معلومات بہت ساری مشکوک ضرور ہے، لیکن بہت ساری معلومات بندہ آج آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ لوگ محبت اور مودت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے پوچھیں بھئی تمہارے اندر محبت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے، حضرت علی قلب میں حضرت امام حسین پاک یا اہل بیت کی محبت ہے؟ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اصلاح کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ولی دکھاؤ۔ بہتیاں گلنا چ فائدہ کوئی نہیں، اساں نیڑیوں گل مکاؤنی ہے، وارث شاہ میاں گلوں کریے جڑی اگوں بھی کم آمنی ہے۔ اگر مودت اہل بیت تمہارے اندر، نعرے سے کام نہیں چلے گا، نہ جلسے سے، نہ جلوس سے، نہ مجلس سے، نہ محفل سے، نہ نعرے سے، نہ دعوے سے، نہ اونچا بولنے سے، نہ چپ کرنے سے، نہ جبہ پہننے سے، نہ داڑھی رکھنے سے، نہ دستار باندھنے سے، دلیل برہان لے کے آؤ۔ اگر محبت اہل بیت ہے، سچا ہے بندہ، تو اس مسلک میں ولی بھی تو ہونے چاہیے۔ ولی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بولو نا۔ دونوں طرف آپ دیکھ لیں، اگر ایمان اور عقیدہ اور عمل صحیح ہے، محراب بھی ہے، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، سب کچھ ہے، درس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، درس نظامی بھی ہے، مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہیں، ایمان اور عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے، تو پھر ولایت ہوگی، ولی ہوں گے، ولایت ہوگی۔ اور اگر مودت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، تو پھر ولایت ضرور ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نمازیں پڑھنے والے بھی خالی ہیں، کچھ مدرسے والے بھی خالی ہیں، کچھ جبے و کبے و دستار والے شیخ القرآن و شیخ الحدیث ہونے کا دعویٰ رکھتے، بڑے بڑے چلے لگانے والے بھی ولایت اور ولیوں سے خالی ہے، اور بہت سارے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی ولی نہیں دکھا سکتے،
خدا کی قسم ایمان، عقیدہ اور عمل کی بنیاد پر اور محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت، یہ ساری دولتیں جس نے دیکھنی ہوں وہ دیکھے، وہ اہل سنت و جماعت میں ملے۔ کہ حضرت آپ نے دعویٰ کیا ہے تو کیا دلیل ہے؟ ہم نے استفسار کیا ہے کہ عقیدہ اور عمل صحیح ہو تو ولایت اس کا رزلٹ ہے۔ اگر مودت اہل بیت ہے تو پھر ولایت رزلٹ ہے، رزلٹ کیوں زیرو ہے؟ بھئی اتنی محنتیں کرتے بھی رزلٹ زیرو، میر علی کیوں نہیں، داتا حجویری کیوں نہیں، غوث اعظم کیوں نہیں، امام اعظم کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر اتنی محنت ہے، اتنے چلے ہیں، اتنا کچھ ہے، اتنے مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، تو پھر رزلٹ ولایت ہونی چاہیے۔